कबीरा। अब जरा शान नुज़ूल तो समाअत फरमाए। आखिरकार ये पूरी सूरत जो अल्लाह ने नाज़िल फरमाई है, इसका शान नुज़ूल क्या है? अल्लाह के हबीब तशरीफ फरमा है, सहाबा इकराम की अंजुमन लगी हुई है, मेरे आका खिताब फरमा रहे हैं और सहाबा इकराम से इरशाद फरमाते हैं, बनी इसराइल के एक वली है जिनकी बात मेरे आका इरशाद फरमा रहे हैं। आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा, बनी इसराइल के अंदर अल्लाह के एक ऐसे मुक़द्दस बंदे हैं जिनका नाम हजरत शमून रहमतुल्लाहि ताला अलैह है। अल्लाह के ऐसे वली है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अल्लाहु अकबर 1000 साल की उम्र उनको अता फरमाई थी, 1000 महीने की उम्र उनको अता की गई। लेकिन उनका तरीका ये रहा, अल्लाहु अकबर के दिन को रोजा भी रखते थे और कुफ्फार और मुशरिकीन के साथ में जिहाद भी करते थे और पूरी रात अल्लाह की इबादत में गुजारते। 1000 माह इसी तरीके से गुजारा कि दिन को रोजा भी है, रात में रब की इबादत भी है और कुफ्फार और मुशरिकीन के साथ में जिहाद भी है। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत शमून का ये वाक़या मेरे आका सहाबा इकराम के दरमियान बयान फरमा रहे थे। अल्लाहु अकबर बयान करते करते तमाम सहाबा इकराम के दिल भर आए, तमाम सहाबा इकराम के कलेजे मुंह को आ गए, तमाम सहाबा इकराम को उन पर बड़ा रश्क आया और आका की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें बड़ी कलील उम्र अता फरमाई है, हमारी उम्र इतनी तवील नहीं है कि अल्लाह ने हमें उतनी उम्र भी नहीं दी है कि हम उतनी इबादत कर सके। अल्लाहु अकबर 1000 साल की उम्र जिसको अता की गई हो और 1000 साल जिसने ऐसे गुजार दिए हो कि रात को रब की इबादत करता हो, दिन को रोजा रखता हो, कुफार से जिहाद भी करता हो, या रसूल अल्लाह, आखिरकार इस तरीके से बनी इसराइल हमसे इबादत में बढ़ जाएंगे, हम उनकी इबादत को कैसे पहुंच सकते हैं? अल्लाहु अकबर कबीरा। सहाबा इकराम के दिल भर आए। इतना सुनना था कि आका का दिल भी भर आता है, आका मगमूम हो जाते हैं, आका का गमगीन होना था कि हजरत जिब्रील अमी ये सूरत लेकर के नाजिल हो गए और कहा, महबूब घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपके रब का पैगाम ये है कि हर साल रमजान के महीने में तेरी उम्मत को एक ऐसी रात, एक साल के अंदर तेरी उम्मत को एक ऐसी रात अता करूंगा कि अगर खुलूस दिल के साथ में जो तेरा उम्मती, जो तेरा चाहने वाला इस रात में इबादत करेगा, शमून की 1000 साल इबादत से ज्यादा सवाब उसको अता करेगा। और कैसी इबादत? 1000 साल तक इबादत। अल्लाहु अकबर कबीरा। और अल्लाह तबारक व तआला ने वो ताकत और कुव्वत अता फरमाई। अल्लाहु अकबर के कोई हरबा आप पर कारगर ना होता, कोई हरबा आप पर काम ना करता। तमाम कुफ्फार और मुशरिकीन बड़े परेशान थे, आखिरकार क्या किया जाए, आखिरकार इनसे कैसे पार लिया जाए, आखिरकार इनको कैसे ज़ेर किया जाए। अल्लाहु अकबर कबीरा। आपकी बीवी अल्लाहु अकबर दौलत की लालची थी, दौलत का लालच दे करके, दौलत आजमाइश है, ऐ मेरे प्यारे, ये दौलत आज जो हमारे दिलों में घर कर चुकी है, मेरे आका ने इरशाद फरमाया था, तमाम उम्मतों के लिए आजमाइश है। अल्लाहु अकबर कबीरा। हर उम्मत के लिए कोई ना कोई आजमाइश जरूर आई है, मगर मेरी उम्मत के लिए आजमाइश उनके माल है, उनकी दौलतें हैं। अल्लाहु अकबर, ये हमारे लिए आजमाइशें हैं। आखिरकार हजरत शमून रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बीवी को माल और दौलत का लालच दे दिया गया। माल और दौलत का लालच दे करके अपने साथ में मिला लिया कि जब वो सो जाए, कभी उन पर नींद का गलबा तारी हो तो उनको जकड़ दिया जाए, उनको बांध दिया जाए और बांध करके हमारे हवाले कर दो, इनाम इकराम से माला माल कर दिया जाएगा, दुनियावी दौलत तुम्हारे कदमों में ढेर कर दी जाएगी। दुनियावी दौलत के चक्कर में आकर के इस बेवफा बीवी तैयार हो गई। अल्लाह अकबर, अपने नेक और पारसा शौहर को जालिमों के हवाले करने के लिए तैयार हो जाती है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, जब हजरत शमून पर एक मर्तबा नींद का गलबा तारी होता है, इसने मजबूत रस्सियों से हजरत शमून को जकड़ दिया और जकड़ने के बाद में अल्लाह अकबर वहीं पर खड़ी हो गई। हजरत शमून की आंख खुलती है, आपने अपने आप को रस्सियों से जकड़ा हुआ पाया, मगर अल्लाह तबारक व तआला ने बेशुमार ताकत आपको अता फरमाई थी। आपने जरा सा झटका दिया, पूरी रस्सियां चूर चूर हो गई। अल्लाह अकबर उठ करके खड़े हो गए। इरशाद फरमाया, मुझे इन रस्सियों से किसने बांध दिया था? मक्कार बीवी ने वफादारी की अदाएं दिखाते हुए अल्लाह अकबर कहने लगी, मैं तो आजमा रही थी, मैं तो ये देखना चाहती थी कि आखिरकार तुम्हारे अंदर कितनी कुव्वत है, तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है। ऐ मुसलमानों, गौर करना। अल्लाह अकबर बात रफा दफा हो गई, फिर तलाश में लगी रही, फिर जुस्तजू में लगी रही कि आखिरकार फिर कब मौका इसको मैसर आता है, फिर कब मौका पाती है। अल्लाह अकबर कबीरा। ऐ मेरे प्यारे, इसी मौके
موقع کی تلاش میں تھی کہ پھر حضرت شمون پر ایک مرتبہ نیند کا غلبہ طاری ہوتا ہے. وہ ہمیشہ سوتے نہیں تھے ہماری طرح. اللہ اکبر کبیرہ کے 12 گھنٹہ 14 گھنٹہ 15 گھنٹہ سوتا ہے. ارے وہ تو پوری رات اپنے رب کی عبادت کرتے تھے, دن کو روزہ بھی رکھتے تھے اور کفار کے ساتھ میں جہاد بھی کرتے تھے. ایسی عبادت اپنے رب کی کرنے والا اللہ اکبر کبیرہ. مگر دنیا کے چکر میں آ کر کے, دنیا کی دولت کے چکر میں آ کر کے بیوی آپ کو کفار و مشرکین کے حوالے کرنے کو تیار ہے. ایک مضبوط زنجیر کو لیا ہے اور لوہے کی زنجیر سے حضرت شمون کو جکڑ دیا جاتا ہے. حضرت شمون کو جکڑنے کے بعد میں اللہ اکبر جب آپ کی آنکھ کھلتی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار طاقت سے نوازا تھا. حضرت شمون اپنے جسم کو جھٹکا دیتے ہیں, ایک انگڑائی لیتے ہیں, تمام کی تمام زنجیر کی کڑیاں زمین پر بکھرتی نظر آتی ہے. تمام زنجیریں ٹوٹ گئی. بیوی سٹپٹا کر کے رہ گئی منظر دیکھ کر کے, یہ تو تمام زنجیروں کو بھی توڑ ڈالا ہے. آخرکار مسئلہ کیا ہے؟ حضرت شمون نے کہا مجھے کس نے باندھا تھا؟ مکار بیوی نے پھر سے وہی جواب دیا, میں تو آپ کی طاقت کو آزما رہی تھی, آپ کی قوت کو دیکھ رہی تھی کہ آپ کے اندر کتنی قوت ہے, کتنی طاقت ہے. حضرت شمون نے اپنا راز اپنی بیوی کے سامنے فاش کر دیا. اللہ اکبر. آپ نے فرمایا دنیا کی کوئی چیز مجھے باندھ نہیں سکتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ طاقت مجھے عطا فرمائی ہے کہ دنیا کا کوئی اوزار, دنیا کا کوئی ہتھیار مجھ پر کارگر ثابت نہیں ہو سکتا, مجھے جکڑا نہیں جا سکتا مگر میرے سر کے بعد. اللہ اکبر کبیرہ. آپ کے سر کے 8 گیسو یا 6 گیسو اللہ اکبر آپ کے پاؤں تک آتے تھے, اتنے زیادہ دراز تھے, اتنے لمبے تھے. آپ نے وہ راز پاش کر دیا مگر میرے سر کے بال. چالاک بیوی پوری بات سمجھ گئی اور تاک میں لگی رہی. جب پھر تیسری مرتبہ حضرت شمون پر نیند کا غلبہ طاری ہوتا ہے, اس نے آپ کے بالوں سے آپ کو باندھ دیا, بالوں سے جکڑ دیا. اب جب آپ بیدار ہوئے, اللہ اکبر کبیرہ, بیدار ہونے کے بعد میں آپ نے چاہا کہ آپ نے آپ کو آزاد کرا لے, چھڑا لے, طاقت پر طاقت لگاتے رہے مگر تمام کی تمام طاقت ناکام ہو گئی, تمام کی تمام کوششیں ناکام ہو گئی. اپنے آپ کو آزاد نہ کرا سکے. مکار بیوی نے دنیاوی دولت کے لالچ میں آ کر کے اپنے پاسدار شوہر کو ظالموں کے حوالے کر دیا. ظالموں نے لے جا کر کے حضرت شمون کو ایک ستون سے باندھ دیا. اللہ اکبر. ایسا عبادت گزار جس نے 1000 سال رب کی عبادت کی ہو, دن کو روزہ رکھا ہو, راتوں میں عبادت کی ہو, جہاد بھی کیا ہو, اللہ اکبر, اللہ کا ولی ہے, ایک ستون سے باندھ دیا گیا. کفار و مشرکین نے آپ کے ناک اور کان کو کاٹ ڈالا. اللہ اکبر. لوہے کی سلاخوں کو گرم کر کے آپ کی آنکھوں کو نکال لیا گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے ولی پر اتنا جلال آیا, ان ظالموں پر اتنا جلال آتا ہے, اپنے ولی کی بے کسی پر رحم آیا, ان ظالموں پر اتنا جلال آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم سمود کو زمین کے اندر دھسا دیا. اللہ اکبر کبیرہ. اے میرے پیارے ذرا سوچ تو صحیح, اس شمون کی عبادت کے برابر کون پہنچے گا جس نے 1000 سال تک عبادت کی ہو, دن کو روزہ بھی رکھا ہو, جہاد بھی کیا ہو, اپنے ناک کان بھی رب کی بارگاہ میں کٹا دیے ہو, اپنی آنکھوں کو نکال دیا ہو, شہادت کا جام نوش کر لیا ہو. ہاں, آقا کی بارگاہ میں جبریل عرض کرتے, آقا آپ کا جو امتی شب قدر میں اللہ کے لیے شب بیداری کر کے عبادت کرے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت شمون کی عبادت سے زیادہ ثواب عطا فرمائے. لیکن ہمیں ضرورت کہاں ہے؟ ہم نا قدروں کو قدر کہاں ہے شب قدر کی؟ اللہ اکبر. ہمیں ثواب چاہیے کہاں؟ ہمیں تو نوٹ بتا دو, نوٹ کیسے ملے گا؟ کوئی وظیفہ حضرت ایسا بتا دیں جس سے دولت. اے میرے پیارے اللہ کی قسم, کیا کرنا ہے اس دولت کا؟ کیا کرے گا اس دولت کا؟ اپنے دادا کو اپنے کاندھوں پر رکھ کر, اپنے باپ, اپنے عزیز و اقارب کو اپنے کاندھے پر رکھ کر قبرستان پہنچانے والے, میرے آقا نے فرمایا یہ دولت آزمائش ہے میرے امت کے لیے, یہ دولت آزمائش ہے میری امت کی, تمام امتوں کے لیے آزمائش ہے. 8 دن یا 10 دن کا عرصہ گزر گیا, صحابہ اکرام فاقے سے ہیں, فاقے کے عالم میں ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اس کے بعد جب کھانا میسر آیا, میرے آقا نے کھانے کو کھایا, صحابہ اکرام نے کھایا. اللہ اکبر. میرے آقا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا یا اللہ, جب اس کا حساب لے تو اس میں تخفیف فرمانا. خدا کا شکر ہے جس نے دیا ہے. حضرت عمر کے ہاتھ میں کوئی چیز تھی, اس کو زمین پر مارا اور کہا یا رسول اللہ, 8 دن کے بعد کھانا میسر ہوا ہے, کیا اس کا بھی حساب دینا ہوگا؟ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں وہ مالک ہے, جب وہ دینا جانتا ہے تو حساب لینا بھی جانتا ہے.
دیا جائے. ذرا سوچ, ہم تو دن میں 4 بار کھائیں یا 5 بار کھائیں کوئی حساب نہیں ہے. اللہ اکبر, کتنا حساب رب کی بارگاہ میں دینا ہوگا. مگر یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے جس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں اللہ اکبر, کپڑا بنانا ہے اسی مہینے میں بنا لے, اپنے اہل و عیال کے لیے بنانا ہے اسی مہینے میں بنا لے, برتن خریدنا ہے اسی مہینے میں خرید لے, خریداری کرنا ہے اسی مہینے میں خرید لے, جو کھانا ہے کھا لے, دسترخوان کو وسیع کر دے, اس لیے کہ ہر نعمت کا تجھ سے حساب و کتاب ہوگا. مگر رمضان کا وہ مقدس مہینہ ہے کہ اس مہینے میں جو کھائے گا, جو پہنے گا, جو خریدے گا, رب تجھ سے حساب نہیں لے. یہ رمضان کا مقدس مہینہ ہے. اللہ اکبر, شب قدر, لیلۃ القدر, کتنی مقدس رات ہے. پوری سورت کو اللہ نے نازل قرآن میں فرمایا ہے شب قدر کے تعلق سے. اللہ اکبر, 1000 مہینوں سے افضل ہے, 1000 مہینوں سے. اور یہ نہیں کہ صرف 1000 مہینوں کے برابر بلکہ 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے. اور کتنی زیادہ افضل ہے, کتنی زیادہ فضیلت ہے, یہ رب جانے, یہ رب کے بتائے سے اس کا حبیب جانے. اللہ اکبر. لیکن 1000 ماہ کے بھی اللہ اکبر 83 سال 4 ماہ ہوتے ہیں. 83 سال 4 مہینے, یعنی جس نے اس رات میں عبادت کی اس نے 83 سال 4 ماہ سے زیادہ عبادت کی ہے. اللہ اکبر. مگر ہمیں ضرورت کہاں ہے, ہمیں تو نوٹوں کی ضرورت ہے. اللہ اکبر کبیرہ. چلو اگر بتایا جائے کہ یہ جو رضا مسجد کا احاطہ, یہ جتنی جگہ ہے رضا مسجد کی, اگر اس کی چاروں طرف جو دیواریں ہیں ان دیواروں کو آسمان تک پہنچا دیا جائے, پہلا آسمان اس کی چھت بن جائے, اگرچہ وہاں تک پہنچانا ناممکن ہے مگر مثال کے طور پر مثال دے رہا ہوں, اس کی دیواروں کو وہاں تک پہنچا دیا جائے اور یہاں سے لے کر کے وہاں تک اجر و ثواب سے پر کر دیا جائے. اگر کسی عمل میں اتنا ثواب ہو تو کون ہے جو چھوڑنے کو تیار ہوگا؟ اس عمل کو کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ اللہ اکبر, نہیں کرو گے. کرے گا کہ نہیں کرو گے؟ تو اس کو بھی چھوڑو. میں کہتا ہوں پوری بھلسوا ڈیری کی 4 دیواری کی جائے اور اس کی دیواروں کو آسمان تک پہنچا دیا جائے اور اجر و ثواب سے آسمان تک بھر دیا جائے. اگر کسی عمل میں اتنا ثواب ہو, بولو کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ یہ بھی چھوڑو, پوری دہلی کی 4 دیواری کی جائے اور اس کی دیواروں کو آسمان تک پہنچا دیا جائے, زمین سے لے کر آسمان تک بھر دیا جائے. اگر کسی عمل میں اتنا ثواب ہو تو کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ اس کو بھی چھوڑو, بلکہ پوری دنیا کی 4 دیواری کی جائے اور پوری دنیا کی 4 دیواری کو آسمان تک پہنچا دیا جائے, اللہ کو اجر و ثواب سے پر کر دیا جائے. بتاؤ اگر کسی عمل میں اتنا ثواب ہو تو کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ ارے بولو یار, کرو گے یا نہیں کرو گے؟ اتنا اجر و ثواب کہ پوری دنیا کی 4 دیواری ہو اور اس کو زمین سے لے کر آسمان تک ثواب سے پر کر دیا جائے, کون بندہ ہوگا جو نہیں کرے گا؟ اب ذرا کان کھول کر کے سن لے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جب صبح کو بندہ بیدار ہوتا ہے, وضو کرتا ہے, فجر کی تیاری کرتا ہے اور جب وہ فجر کی 2 رکعت نماز سنت ادا کرتا ہے تو زمین سے لے کر آسمان تک ثواب کو بھر دیا جائے. اللہ اتنا ثواب عطا فرماتا ہے. صرف 2 رکعت سنت ادا کرنے پر زمین سے لے کر کے آسمان تک پر کر دیا جائے. اللہ اتنا ثواب عطا فرماتا ہے. انصاف کا خون مت کرنا, اپنے کلیجے پر ہاتھ رکھ کر کے بتانا, ارے جب سنت کا عالم یہ ہے تو فجر کی نماز کے فرض کا عالم کیا ہوگا؟ مگر ہمیں کیا ضرورت ہے؟ ہمیں تو سونا ہے, ہمیں تو نیند نکالنی ہے. آج رمضان کے مقدس مہینے کے اندر بھی دیکھ میرے پیارے, کتنے نمازی ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. شروع رمضان میں 8-10 رمضان تک دیکھو تو مسجدیں ہر نماز میں پر نظر آتی ہیں, بھری ہوئی نظر آتی ہیں. مگر جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے, اللہ اکبر, وہی 2 صفحے 2.5 صفحے رمضان کے مہینے میں, آخر کار رمضان میں جب شیطان کو بھی قید کر دیا گیا, کل شیطان کا بھی تم بہانہ نہیں لے سکتے. شیطان بھی کہے گا مولا میں نے کہاں سے بہکا دیا, مجھے تو تم نے قید کر دیا تھا. اللہ اکبر کبیرہ. آج بھی ہمیں نمازوں کی پرواہ نہیں ہے, آج بھی ہم نمازوں سے پیار نہیں ہے. اے میرے پیارے, نہ قرآن کے ہم قریب ہیں نہ نماز کے ہم قریب ہیں. یہ رمضان کا مقدس مہینہ گزر رہا ہے, 2 عشرے گزر گئے, اس مقدس مہینے کے یہ آخری عشرہ چل رہا ہے. لیکن سوچ میرے پیارے, ہماری روش وہی نہیں ہے. کیا کیا ہم نے رمضان کے مہینے میں؟ جو قرآن پڑھنے کا طریقہ تھا کہ ہم نے قرآن کو پڑھا ہے,
جو قرآن پڑھنے کا حق تھا، کہ ہم نے قرآن کا حق ادا کیا؟ کہ ہم نے نمازوں کو پڑھا؟ کہ ہم نے اپنے والدین کے لیے دعائیں کی، عزو اقارب کے لیے دعائیں کی، کہ ان کی قبر پر جانے کی ہمیں توفیق ہوئی، کہ رب سے ان کے لیے مغفرت چاہی؟ اللہ اکبر کبیرہ، آخر کار ہمیں فرصت ہی کہاں ہے؟ ہم تو دنیا کی محبت میں اتنا گم ہو چکے ہیں جناب کہ ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے اور ہمیں فرصت بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اے میرے پیارے کان کھول کر کے سن لے، ابھی بھی وقت ہے، آخری عشرہ چل رہا ہے۔ اللہ اکبر، رمضان المبارک کا آخری عشرہ تیرے اور ہمارے درمیان موجود ہے۔ کب تک یہ دنیا میں دندناتا پھرے گا؟ ایک دن موت کا فرشتہ آئے گا اور تیری زندگی کے رشتے کو قطع کر دے گا۔ موت کی ابدی نیند سو جائے گا، وہ وقت بالکل قریب سے قریب تر چلا رہا ہے۔ کس وقت موت واقع ہوگی کوئی مائی کا لال کہہ نہیں سکتا، لیکن ہمیں نہ شب قدر کی قدر ہے، نہ رمضان کی قدر ہے، نہ روزوں کی قدر ہے، نہ قرآن کی قدر ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا ہے۔ کس کو؟ قرآن کو اسی ماہ مبارک کے اندر نازل کیا گیا ہے۔ لیکن اے میرے پیارے، ہمیں کتنی محبت ہے قرآن سے، کتنی عقیدت ہے ہمیں قرآن سے، کتنا قرآن ہم پڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر، پڑھنے کی بات تو الگ ہے، نہ جانے کتنے لوگ ایسے جن کو پڑھنا نہیں آتا، مگر چل اگر پڑھنا نہیں آتا تو یہ رمضان کے اندر تراویح کی نماز رکھی گئی۔ اللہ اکبر، یہ تو خدا کا کرم ہے۔ دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے کہ جس کا چھونا بھی ثواب ہو، جس کا دیکھنا بھی ثواب ہو، جس کا پڑھنا بھی ثواب ہو، جس کا سننا بھی ثواب ہو، مگر یہ قرآن اللہ کا مقدس کلام، اس کا چھونا بھی ثواب ہے، اس کا دیکھنا بھی ثواب ہے، اس کا پڑھنا بھی ثواب ہے، اس کا سننا بھی ثواب ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ویسے اگر زندگی میں تجھے توفیق نہ ہو سکی، علم دین تو نے حاصل نہ کیا، اگرچہ علم دین حاصل کرنا یہ تو فرض تھا، یہ تو ہر مسلمان پر فرض ہے علم دین کا حاصل کرنا، مگر تو علم دین کو حاصل نہ کر سکا، اگر تیرا دل اب بھی نہیں چاہتا ہے کہ تو قرآن کو پڑھ لے، قرآن کو پڑھنے کا ثواب پائے، قرآن کو سننے کا ثواب پائے، اللہ اکبر کبیرہ، تجھ سے یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ نماز تراویح میں آ کر کے کھڑا ہو جائے، کم سے کم 27 دن کی تراویح میں اپنے رمضان کے مہینے میں 1 سال کے اندر ایک قرآن کو سننے کا ثواب تو حاصل کرے، مگر ہم سے تو یہ بھی نہیں ہوتا جناب۔ بڑے پیر دکھتے ہمارے، 5 گھنٹے کی تراویح میں پیر اکڑ جاتے، ہمارے پاؤں دکھنے لگتے ہیں۔ اللہ اکبر، 8 گھنٹہ دنیاوی ڈیوٹی کو نبھاتا ہے، 8 گھنٹے تک ڈیوٹی کرتا رہے، اور اگر کھڑے کھڑے کی ڈیوٹی ہونے جانے کتنوں کا کام ہے۔ ہمارے یہاں کے جو لوگ ہیں دہلی میں سیلم پور کے اندر، وہ خیرات مشین کا کام کرتے ہیں، جو کھڑے ہوتے ہیں صبح سے تو رات کو 9 بجے کھڑے کھڑے سمجھ میں نہیں آتا، 12 گھنٹہ 14 گھنٹہ کھڑے ہو کر کے کام کرتا ہے، لیکن تیرے پاؤں پر گرم نہیں آتا، تیرا پاؤں نہیں دکھتا، مگر مسجد میں آ کر کے پاؤں پر گرم بھی آ جاتا ہے، پاؤں دکھنا بھی شروع ہو جاتا ہے، کمر میں درد بھی شروع ہوتا ہے۔ اللہ کی قسم، تیرے چہرے پر اللہ اکبر اگر پڑھتا بھی ہے تو نہ جانے کتنا بوجھ سمجھ کے، بوجھل سمجھ کے چہرہ دیکھو تو ایسا نہ جانے بیچارے کو کیا غم ہے، لٹکا پڑا ہے۔ ارے یار، خوش دلی کے ساتھ وہ قرآن کو سنو، خوش نصیب سمجھ اپنے آپ کو کہ تیرے رب نے تجھے یہ موقع دیا ہے کہ تو اس کی کتاب کو سن رہا ہے، ایک حافظ کے پیچھے کھڑا ہے، وہ تلاوت کرتا جا رہا ہے، تو رب کے قرآن کو سنتا جا رہا ہے۔ تجھے معلوم نہیں ہے، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں حج کے لیے پہنچا، ہمارے علاقے کا ایک نوجوان جو عالم نہیں تھا، غیر عالم تھا، مگر بڑا متقی تھا، بڑا پرہیزگار تھا، اس کی تقوی و طہارت کے چرچے تھے، میرے دل نے چاہا اس سے جا کر کے ملاقات کی جائے۔ میں اس کے قریب پہنچا، کہا میرے بھائی کچھ بات کرنا ہے۔ اس نے کہا حضور یہاں کیا بات کرنا، یہ خدا کا گھر ہے، یہاں بات کیا کرنا ہے، کیوں نہ اللہ اللہ کر کے دل گزار دیا جائے۔ اللہ اکبر، آپ فرماتے ہیں جب بھی میں اس کے قریب جاتا مگر بات کرنے کو تیار نہ ہوتا، رب کے ذکر میں رہتا۔ ایک دن میں نے دیکھا اللہ اکبر ایک کونے میں بیٹھ کر کے قرآن پڑھ رہا تھا، میں نے کہا آج ضرور اس سے بات کروں گا، میں پیچھے جا کر کے بیٹھ گیا، میں نے کہا کبھی تک بھی قرآن پڑھتا رہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ قرآن پڑھتا جا رہا تھا، اللہ اکبر، آپ فرماتے ہیں کعبے کا طواف کرتا جاتا تھا اور یہ دعا مانگتا جاتا تھا، مولا تو قبر کے اندر بھی مجھے نماز اور قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمانا۔ قرآن پڑھتا جا رہا تھا اور رو کر کے دعا کرتا جا رہا تھا،
پیچھے بیٹھ گیا. آج ضرور بات کر کے جاؤں گا اس سے. میں اس کے پیچھے بیٹھا. اللہ اکبر کبیرہ. اس نے بھی تلاوت کو بند کر دیا, قرآن کو بند کیا اور کہا آج میں بھی آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں. اللہ اکبر. امام شافعی فرماتے ہیں اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتا اس نے کہا سنیے, آج ظہر کے بعد میرا انتقال ہو جائے گا. آج ظہر کے بعد میں اس دنیا فانی سے کوچ کر جاؤں گا. آپ ہمارے علاقے کے ہیں, کچھ پیسہ جیب سے نکالا, کہا یہ لیجئے, میرے کفن دفن کا انتظام آپ کر دینا. آپ ہمارے علاقے کے ہیں, میرے کفن دفن کا انتظام کر دینا. اللہ اکبر. امام شافعی فرماتے ہیں اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتا یہاں سے اٹھا اور چلا گیا. نماز ظہر میں کھڑے ہو کر کے, میرے برابر کھڑے ہو کر کے نماز ظہر ادا کر رہا تھا. فرض میرے ساتھ میں ادا کیے, اور جب ہم سنت و نوافل کے لیے کھڑے ہوئے, جب میں نے سنت اور نوافل سے فارغ ہو کر کے پیچھے دیکھا تو لیٹا پڑا. روح قبض انصری سے پرواز کر چکی تھی. کفن دفن کا انتظام کیا گیا. اللہ اکبر. جنت المعلی میں اس کو دفن کر دیا گیا قبرستان کے اندر, اور دفن کرنے کے بعد میں آپ فرماتے ہیں میں چلا آیا. 1 سال کے بعد پھر مجھے وہاں جانا میسر ہوا, اور جب دوسرے جنازے میں میری شرکت ہوئی تو میرے دل کے اندر یہ تمنا جاگی, اس لیے کہ میں نے دیکھا قبر بالکل اس کے قریب میں کھودی جا رہی تھی. اللہ اکبر. جو 1 سال پہلے دفن کیا گیا تھا, قبر بالکل اس کے قریب میں تھی. قبر دیکھ کر کے مجھے اس کی یاد آ گئی, اور میرے دل میں یہ تمنا ہوئی اے مولا یہ جو دعا کرتا تھا اس کی دعا قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے. آخر کار اگر میں دیکھ لیتا, مشاہدہ کر لیتا. آپ فرماتے ہیں اتنے میں قبر کھودتے کھودتے اس کی اینٹ, دیواروں کی اینٹ گرتی ہے. ایک سائڈ سے جو برابر میں اس کی قبر تھی اس کی دیوار گر گئی, اور اللہ اکبر میں نے دیکھا خوشبو آ رہی تھی. جب دیوار گری میں نے جھانک کر کے دیکھا, میری حیرت کی انتہا نہ تھی. میں نے دیکھا کہ وہ اپنی قبر کے اندر بیٹھ کر کے قرآن کی تلاوت کر رہا تھا. قرآن کی تلاوت کر رہا تھا. اللہ اکبر. میں آگے بڑھا, میں نے کہا سلام کیا, سلام کا جواب دیا. میں نے کہا آخر کار قبر کے اندر بھی تلاوت کر رہے ہو, آخر یہ دیوار کیسے گر گئی؟ کہا یہ دیوار گری نہیں ہے بلکہ گرائی گئی ہے. تمہارے دل میں جو تمنا تھی, تم جو دیکھنا چاہتے تھے کہ رب نے میری دعا کو قبول کیا ہے کہ نہیں کیا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن سے محبت کے صدقے میں میری دعا کو قبول کر دیا. لیکن ہمیں کیا کرنا؟ اللہ اکبر کبیرہ. رمضان کا پورا مہینہ نکل گیا, کلیجے پر ہاتھ رکھ کر کے دیکھنا جو قرآن پڑھے بھی ہیں کتنے قرآن ختم کیے ہیں ہم نے. جمعے کے دن بھی ہمیں تو توفیق نہیں ہے کہ 2-4 وقت ہی پڑھ لے, 1-2 صفحہ ہی پڑھ لے. اللہ اکبر کبیرہ. اور جو پڑھے نہیں ہے ان کے دلوں میں بھی محبت نہیں ہے کہ آ کر کے نماز تراویح میں کھڑے ہو کر کے سن ہی لے. اللہ اکبر کبیرہ. قرآن کی محبت کو اپنے سینے میں موجزم کر لے, حافظ قرآن کی محبت کو اپنے سینے میں جما لے. یہ علماء کرام اور یہ قرآن, اللہ اکبر, اہل بیت اطہار, یہ علماء, ان سے محبت کرنا سیکھ میرے پیارے. آخر کار ہم قرآن نہیں پڑھتے, ہمارے خاندان میں کوئی نہیں پڑھتا, آخر کار کوئی عالم نہیں بنتا. آخر وجہ کیا ہے؟ اللہ کی پناہ ہے ان علماء کرام سے دشمنی, ان سے بغض و عداوت, ان کے علم کو حقیر جاننا, ان کو حقیر جاننا. اللہ اکبر. میں نہیں کہتا بلکہ غزالی یہ دورہ حضرت امام غزالی ارشاد فرماتے رہے جو کسی عالم دین سے بغض و حسد رکھتا ہے, علماء کی برائیاں کرتا ہے, چغلیاں کرتا ہے, کان کھول کر کے سن لے, اللہ تبارک و تعالی اس کی 10 نسلوں میں کوئی عالم پیدا نہیں فرماتا. 10 نسلوں میں اللہ تبارک و تعالی عالم پیدا نہیں فرماتا. کان کھول کر کے سن لینا. اے میرے پیارے, آج ہمارا عالم